अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक के केस की तवील समाअत के बाद कल तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं और फारूक नसीम आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने दोनों से कहा कि आप जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक के नोटिफिकेशन का कानूनी जवाब दें और बताएं कि तैनाती की कानूनी हैसियत और किस कानून के तहत ये हुआ है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 28 और 29 की रात को 12 बजे रिटायर हो रहे हैं, इसलिए केस का फैसला कल के रोज मुतवक्के है। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने अदालत को बताया कि जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक का नोटिफिकेशन में आईनी आर्टिकल 245 और 243 का हवाला दिया गया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नोटिफिकेशन के मुताबिक वजीर आजम ने दोबारा तैनाती की बात की, जबकि सदर की तरफ से मुद्दत मुलाजमत में तौसीक का नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिस पर कोर्ट में कहका लगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या वजह है कि किसी ने नोटिफिकेशन पढ़ने की जहमत नहीं की, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह क्लरिकल एरर है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि एक आर्मी चीफ की दोबारा तैनाती कैसे हो सकती है जबकि वो स्टाफ का मेंबर ही नहीं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने हैरान कुन बात की कि जब तक आर्मी चीफ कमान नए आने वाले चीफ को नहीं देता वो रिटायर नहीं होता, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वो तो 29 तारीख के बाद स्टाफ के मेंबर ही नहीं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सर्विस में कोई वक्फा नहीं है। अटॉर्नी जनरल से जजेस ने बार बार पूछा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत आइन में कहाँ लिखी है, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आइन में तो नहीं, लेकिन 1947 से ये आइनी रवायत है। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ये भी कह चुके हैं कि जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है वो अपॉइंटमेंट ख़त्म तो कर सकती है मगर आर्मी अफसर का रैंक नहीं। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मुझे जनरल से कोई सरोकार नहीं, वो सारी जिंदगी जनरल रह सकते हैं। मैं तो आर्मी चीफ के बारे में पूछ रहा हूँ कि इसकी तैनाती कौन करता है और जो तैनाती करता है वही बर्खास्त भी कर सकता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रिटायर्ड आर्मी अफसर की भी तैनाती हो सकती है, चूंकि आर्टिकल 243 के तहत जनरल की रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने चौंक कर कहा कि एक आर्मी जनरल जो 10 साल पहले रिटायर हो चुका है उसको भी फौज का सरबराह मुकर्रर किया जा सकता है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आइन के मुताबिक तो कर सकते हैं। हुकूमती टीम का मौक़िफ़ है कि आइन में आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजमत का जिक्र नहीं, इस पर आइन खामोश है, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि जिक्र नहीं तो मुद्दत मुलाजमत का इख्तियार अपॉइंटमेंट अथॉरिटी को है, जो कि यहाँ सदर और वजीर आजम है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि आपसे जब भी पूछा गया कि मुद्दत मुलाजमत का कानून कहाँ है तो आपने सिर्फ रवायत का हवाला दिया, कन्वेंशन का हवाला दिया। तो सवाल यह है कि अगर मुद्दत मुलाजमत का जिक्र ही नहीं और ये स्वाबदीद सदर और वजीर आजम की है, तो क्या वो जनरल जो रिटायर्ड हो गए जैसे कि जनरल मुशर्रफ, जनरल कियानी या जनरल राहील शरीफ, उनको भी दोबारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात कर सकते हैं कानून के मुताबिक? इन्हीं तमाम मामलात के ऊपर हमने दावत दी है और हमारे साथ होंगी सायरा अफजल तारर साहिबा, मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी करेंगी। फ़ारूक हबीब साहब इधर हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियोज़ के अंदर तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी कर रहे हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। रशीद रिजवी माहिर कानून हैं, वो भी साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। और हमें फ़ोन लाइन या मेरा ख्याल स्काइप पे ज्वाइन करेंगे एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। आज आप कोर्ट के अंदर थे सुबह 9:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। अब मुझे बताएं कि कल हुकूमत ने कोर्ट को कैसे मुतमईन करना है, इसलिए क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि एक्सटेंशन का लफ्ज़ वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डालें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर तो उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी पड़ेगी और उनकी मेजॉरिटी नहीं है प्रोविंसेस के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर, तो ये कैसे होगा? और उसमें भी टाइम लगेगा। देखे ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पेश किया जाएगा, डिबेट होगी, नेशनल असेंबली या सेनेट पहले अप्रूव करे, फिर दूसरे हाउस में जाते, इट विल टेक टाइम। और ये कल रात को रिटायर हो जाएंगे। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के लिए जो बहुत ही रेस्पेक्टेड वे है, बाइज्जत तरीक़ेकार इससे बाहर निकलने का, कि वो एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन वापस ले ले। अच्छा जी,
میں ورنہ اس کو میں کل یہ سروائیو نہیں کر سکتا. جو آج میں نے سارا دن ان کے آرگومنٹ سنے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں آپ ایسے کہ سروائیو نہیں کر اس لیے کہ سکتے؟ امپریسو نہیں ہے، بینچ امپریس نہیں ہو پا رہی ان کے آرگومنٹ سے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے پروسیجر کے بارے میں بھی پوچھا، پھر کہا کہ اس کی لیگیلٹی کیا ہے. اس کے اوپر بھی ہم صبح سے لے کے شام تک یہ وہ ایک ہی سوال کرتے رہے مگر کوئی جواب نہیں تھا. فاروق حبیب صاحب، آپ تو کورٹ میں نہیں تھے مگر آپ سمجھتے ہیں سارے معاملات کو، بڑی اچھی طریقے سے آپ دیکھتے بھی ہیں، اپنی پارٹی کی ترجمانی کریں. یہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس اب بہت کم آپشنز رہ گئے ہیں اور اسی میں حکومت کی بھلائی ہوگی کہ وہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیں. دیکھیں بات یہ ہے، یہ تو ہے ایک قانونی اس کا پہلو ہے اور جس کو عدالت بھی دیکھ رہی ہے اور جو حکومت کے قانونی ذمہ داران ہیں، اٹارنی جنرل ہیں، وہ بھی اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. یقیناً اس کے اوپر جو آج عدالت کے اندر معاملات سامنے آئے ہیں یا جو سوالات اٹھائے گئے ہیں یا جو بھی عدالت کی آج کارروائی ہوئی ہے، اس کے اوپر یقیناً جو ہے وہ بھی مشاورت جاری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سول ملٹری تعلقات ہیں وہ مثالی ہیں اور انہوں نے ڈیلیور بھی کیا ہے مل کے، چاہے وہ آپ کا ملک کے درپیش دہشت گردی کا معاملہ ہو، چاہے وہ آپ کے افغانستان امن کا معاملہ ہو، چاہے وہ آپ کا کرتارپور کا معاملہ ہو، چاہے وہ فاٹا مرجر کا معاملہ ہو. ویسے آج چیف جسٹس صاحب نے نا قطع کلامی معاف سو دیٹ ویورز کو بھی پتہ چل جائے، انہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعظم صاحب کیوں ان کو اپوائنٹ کریں، ان کی کیا وجوہات ہیں. اس کے اندر میں نہیں جانا چاہتا. آپ پہلے مجھے بتائیں کہ آپ نے پروسیجر فالو کیا اور آپ نے جو لیگیلٹی ہے اپوائنٹمنٹ کی وہ کیا ہے. چونکہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹینیور کا جو لفظ ہے، ایکسٹینشن ٹینیور کا لفظ، وہ تو آئین میں کہیں ہے ہی نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو آج دیکھی جا رہی ہیں. ان کے اوپر آج جو ہے وہ کورٹ نے میٹر کو ٹیک اپ کیا ہے. وہ پٹیشن جو آ گئی، سن لیں دیکھیں پٹیشنز آ جاتی ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے پٹیشنز آتی ہیں، لیکن 1973 کا کانسٹیٹیوشن تو ان پلیس ہے اور اس کے بعد ہونے والی جو امینڈمنٹس ہیں وہ بھی ان پلیس ہیں. اور ماضی کے اندر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری حکومت تھی. میں چھوڑ دیتا ہوں، میں باقی ڈکٹیٹرز کی بات پہ نہیں میں جاتا، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ڈکٹیٹرز کو بھی ویلیڈیشن جہاں سے ملتی رہی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے. جی بالکل. اور معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک کنونشن جس کا حوالہ آج دے رہے تھے وہ ایک موجود ہے. اب آ جائیں آپ، اگر قانون خاموش ہے، ٹھیک ہے جی قانون خاموش ہے تو اس کے اوپر بھی اب ڈائریکشن تو پھر آپ عدالت سے ہی سیکھ کرتے ہیں. اچھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے اندر اپنے جذبات کو شامل نہیں کرنا چاہیے. کون کر رہا ہے ویسے جذبات؟ میں ویسے بات کروں، مختلف طرف سے جب میڈیا پہ ہماری بات آتی ہے، تجزیہ کار بیٹھتے ہیں یا چلو وہ تو الگ میڈیا کی الگ بات ہوگی. میں کسی ادارے کے کلیئر کر دوں، میں کسی ادارے کے حوالے سے بات نہیں کر رہا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب میں کل کا دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا کے اوپر ایک اس چیز کو اتنا ڈسکس کیا جا رہا ہے اور ہر طرف کوئی جس کی جتنی سمجھ ہے. میڈیا کیوں نہیں such a big story? I mean میڈیا کیسے چپ ہو سکتا ہے؟ I am not talking about the news. Right. I am talking about the sensitivity. ایشو یہ ہے کہ آج بھارت جو ہے وہ آپ کی اسی چیز کے اوپر بال ٹو بال کمنٹری کرنے لگا ہوا ہے. وہ ملک جو پاکستان کے سی پیک کو نہیں دیکھنا چاہتے وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ ایک ملک کا اپنا اندرونی معاملہ ہے، اس کے اوپر ہمیں مناسب اور سنجیدہ ایک رویہ اختیار کرنا چاہیے. ٹیلی ویژن سٹیشنز کریں اس سے تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. بار بھارت کی دھمکی دے کے کیوں کوئی قانونی یا آئینی بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے کہ جی بھارت ایسا کر رہا ہے، انڈیا ایسا کر رہا ہے، تو ہم جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی بات نہ کریں، رول آف لا کی بات نہ کریں. not to offend anybody. دیکھیں رول آف لا کے لیے تو میں آج یعنی میری تو جو سٹرگل ہے، پولیٹیکل سٹرگل ہے، انڈیا کا بھی تو کنفرنٹیشن چائنا کے ساتھ ہے، ہمارے یہاں رول آف لا نہیں ہے. بہت اچھی بات. دیکھیں ہماری تو مہاراشٹر کا سارا الیکشن پارلیمنٹ کا کنٹرول کر رہی ہے سپریم کورٹ. دیکھیں وہ معاملات ہیں بھارت کے یا ان کے حوالوں کے. ہم نے اپنے ملک کے مفاد چلے بھارت کے علاوہ بھی آج بہت سارے موضوعات ہیں اس کے اوپر ہی رہتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب جس طرح کے یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اس کی حساسیت کا دیکھنا چاہیے، پھر جس طرح کے کہتے ہیں کہ پہلے بھی تو یہ ہوتا رہا ہے نا. اب پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ایگزامپل دیتے ہیں، وہ بھی ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، انہوں نے نہیں ایکسٹینشن دیا کیانی صاحب کو، تو پھر کون سے قانون کے تحت دیا تھا؟ اگر قانون کے اندر یہ شامل ہی نہیں کہ جی ٹینیور کیا ہوتا ہے تو پھر کہاں سے دیا انہوں نے؟ دیکھیے ایک بات ہمیں ہمیشہ بھارت کا خوف دلوا کے اور آپ نے اس ملک کو سیکیورٹی سٹیٹ بنا دیا، ویلفیئر سٹیٹ نہیں بنایا، اور لوگوں کے ساتھ آپ نے یہ زیادتی کی اور یہ اتنی بڑی زیادتی ہے کہ شاید اس کے لیے جو نا وہ تاریخ ہم کو آپ سب کو کسی کو معاف نہیں کرے گی. اب بھارت کو یہ ہنسنے کا موقع کس نے دیا؟ ہم نے خود دیا. ایک غلطی نہیں ہے،
بالکل 3 غلطیاں آلریڈی ہو چکی ہیں. پہلے پرائم منسٹر صاحب نے ایک رسید جاری کی کہ ان کو، وہ دیکھا تھا نا آپ نے سوشل میڈیا وہ ہے ہمارے پاس، وہ کسی چپڑاسی کی اپائنٹمنٹ کے لیے بھی نہیں وہ رسید جاری ہوتی ہے. اس کے اوپر بھی کوئی جو نا کوئی سیکشن افسر سائن کرتا ہے، کوئی اور سائن کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، پہلے یہ کام کیا. پھر اس کے بعد یہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا، اس کے لیے جس طرح سے سمری گئی ہے تو اس میں چھکڑا آگے ہے، گھوڑا پیچھے ہے اس کی. ٹھیک ہے جی. پھر تیسرا سٹیج آ گیا امینڈمنٹ کا پیچ ورک ادھر کیا جدھر وہ بنتی نہیں. ٹھیک ہے، رات بھر بیٹھے نا، بہت سوچا، بہت سب سے. اب چوتھی بات ہوئی ہے، یہ بات ہوئی ہے 2 دن سے ہو رہی ہے. ہاں، اب مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ایک وہ ہے نا، آپ نے سنا ہوگا جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. آپ نے دستور کے ساتھ، قانون کے ساتھ ہمیشہ جس طرح سے کیا، یہ قانون اور دستور آپ کے راستے میں آ گیا. اب نہیں، مگر کرنے کی سوال وہ یہ کر رہے ہیں، اور واقعی میں یہ سوال تو بنتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پھر کیسے ایکسٹینشن دے دی تھی جنرل غلط کیا. اگر فرض کریے کہ کسی نے ڈو ناٹ میک ون رائٹ، کسی نے کوئی غلط کر کے بچ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو بھی غلط کرنے کا وہ مل گیا. ٹھیک. اچھا، یہ آپ نے جو بات کی ہے سائرہ صاحبہ، اس وقت آپ لوگ اپوزیشن کے اندر تھے جب جنرل کیانی کو ایکسٹینشن ملی، آپ لوگوں نے کیوں شور نہیں مچایا؟ اور اب جو یہ حالات پیدا ہوئے ہیں آج کے حوالے سے، جو کورٹ کے اندر پروسیڈنگز ہوئی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کا جو موقف ہے وہ سامنے نہیں آ رہا. کیا ہے آپ کا موقف اس پہ؟ دیکھیں منیزے، میں تو بہت کلیئر ہوں اور میں وکیل نہیں ہوں، لیکن جو کچھ کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا میں اس سے ایگری کرتی ہوں. اگر دنیا میں، انڈیا میں یا کہیں بھی ہماری جگ ہنسائی ہو رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بحث یہ ہے کہ کیا یہ کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے، جی، کیونکہ قانون میں اور آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ کیا جی، وہ کتنے بھونڈے طریقے سے کیا کہ اس میں کتنی ڈسکریپنسیز ہیں. ابھی مگر اب ہونا کیا چاہیے سائرہ صاحبہ؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جس طرح کہ رضوی صاحب نے کہا کہ ان کو چاہیے کہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیں، حکومت کو چاہیے کہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیں. اگر وہ واپس لے لیتے ہیں تو پھر چیف آف آرمی سٹاف کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی جس کی بات ہو رہی ہے. مجھے تو مجھے تو ایک یہ بھی لگتا ہے کہ جس طرح گورنمنٹ نے جو کچھ آج اٹارنی جنرل نے اور ان لوگوں نے، کابینہ کے لوگ اور وزیر اعظم صدر نے کی ہے، مجھے تو شک پڑتا ہے کہ کہیں واقعی یہ اندر سے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن چاہتے ہی نہیں، اسی لیے انہوں نے یہ ساری اتنی غلطیاں کی. دوسری بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ میرے نزدیک، دیکھیں پارٹی کا موقف جو ہے نا وہ ہمارا بڑا کلیئر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب رحیل شریف صاحب کی ایکسٹینشن تھی تو کتنا پریشر تھا، اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا جی. تو پھر کیا ہوا؟ ہم نے دی وہ ایکسٹینشن، مطلب ہمیں تو یہ بھی کہا گیا جب نہیں دی تو کیا ہوا؟ ختم ہو جائے گا. تو بڑا اچھا ہوا، آج شکر ہے ہم تو اس چیز کے مرتکب نہیں نہ ہوئے. لوگ پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے جنرل کیانی کو دی، لیکن ہم نے تو نہیں دی، میاں نواز شریف نے تو نہیں. یہ بات تو درست ہے سائرہ صاحبہ، اور آج بھی مجھے لگتا ہے منیزہ، یہ بات تو آپ کی درست ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کی اور کل کی پوری پروسیڈنگز دیکھ کے جی ایک چیز میں کہنا چاہوں گی کہ کوئی شخصیت اداروں سے بڑی نہیں ہوتی. مطلب ہمیں اپنے ملک کی، اپنے اداروں کی عزت عزیز ہے. یہ بات آپ نے جو نقطہ اٹھایا ہے اس کے اوپر چونکہ شاہد لطیف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. شاہد لطیف صاحب، جس طرح سائرہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی بھی جو شخصیت ہوتی ہے ادارے سے بڑی نہیں ہوتی، بالاتر نہیں ہوتی، آپ کا تعلق رہا ہے آرمی کے ساتھ، آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہماری ملٹری ہے، ہماری افواج ہے، وہ کیا سوچ رہی ہوگی، کس کشمکش میں ہوگی؟ کیا ریڈنگ ہے آپ کی؟ دیکھیں، میرے مطابق جو غلطی ہوئی ہے وہ تو سب کو نظر آ رہی ہے. بہت بڑی، یعنی پرائم منسٹر لیول پہ اتنی بڑی پروسیجرل مسٹیک، جس کو آپ بلنڈر کہیں گے، میں تو اس کو بلنڈر سمجھتا ہوں کہ انہیں یہی نہیں معلوم کہ ان کے اختیار میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. سارا معاملہ تو یہاں سے شروع ہوا نا. اور پھر جو اگلی غلطی آتی ہے وہ پچھلی حکومت نے بھی کی، اس کا کسی نے نام نہیں لیا. میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ جی چونکہ انہوں نے کی تو ان کو بھی کرنے نہیں. وہ آج تک سپورٹ ہی نہیں کی، جہاں ایکسٹینشن کا ذکر ہی نہیں ہے، اور آرمی ایکٹ میں وہ ایکسٹینشن کا ذکر ہی نہیں ہے، وہ تو لمیٹیشن کا ذکر ہے. تو آج تک کسی نے وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کی، اور ہم ایکسٹینشنز دیتے رہے. جنرل ضیاء کو ملی، جنرل کیانی کو ملی، وہ بھی ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں، بلنڈر ہے. بہرحال وہ گزر گئی. اب جب ہمارے سامنے چیز آئی ہے، اس کی درستگی تو ضروری ہے نا.
बहरहाल नहीं, बात तो आपकी ठीक है, दुरुस्तगी जरूरी है, मगर जिस तरह सायरा साहिबा कह रही है कि जिस भोंडे तरीके से ये हुआ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अंदर से शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती नहीं कि उनकी एक्सटेंशन हो। आपको क्या लगता है? मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि आप कहें जे जानबूझकर किया गया है। उधर तो यू टर्न का एक मामला है कि सबसे पहले काम कर लो, फिर गलती पॉइंट आउट हो जाए तो फिर एक यू टर्न ले लें और कहें कि जनाब सारे बड़े दुनिया के जो कायद हैं, लीडर हैं, वो तो यू टर्न के माहिर हुआ करते हैं, और जब तक आप यू टर्न के माहिर नहीं होते आप बड़े लीडर बन ही नहीं सकते। तो जब सोच ये हो, रवैया ये हो, तो फिर ऐसी चीजें तो होती रहेंगी और ये हो रही हैं। और आपको नहीं लगता इस केस के नतीजे में अदारों का तसादुम होगा? नहीं, मैं नहीं समझता कोई तसादुम होने जा रहा है। जो चीज सही है उसको सही करना चाहिए और सही के मुताबिक हमें चलना चाहिए। अब गलती पॉइंट आउट हुई है, कानूनी है, आईनी है, जो भी है उसको आप ठीक करें। आइंदा के लिए ये सारे मामलात जो हैं इनको देखें, और फिर तीनों सर्विसेज में वैसे भी आपस में तसादुम है, मुख्तलिफ चीजों का मुतजाद हैं चीजें। और जॉइंट चीफ जो हमारा चेयरमैन है और जो हमारा जॉइंट सर्विसेज का जो ऑफिस है, उसके अंदर इन सारी चीजों को आपस में एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्म किया जाना चाहिए। अभी तीनों सर्विसेज के मामलात जो हैं उनमें काफी तजादात हैं, उनको भी देखे जाने की ठीक। ये बात जो इन्होंने की है रशीद साहब के जी, तजादात को देखने की जरूरत है। अब जो ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, आपका इतना लंबा रहा है करियर लॉ के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि इसके नतीजे में क्या कभी किसी आर्मी जनरल को तौसी मुद्दत मुलाजमत में मिलेगी? अनलेस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करें, वो आर्टिकल 243 में जब तक अमेंडमेंट नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि माजी में भी जितने अमेंडमेंट्स, जितने एक्सटेंशंस हुए हैं, आज जो हो रहा है या आइंदा होगा, वो इल्लीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो जो पिछले हुए हैं, क्या इस केस का अगर कोई फैसला आता है, वो कहते हैं कि जी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये जो इनकी एक्सटेंशन हुई है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब नोटिफिकेशन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जो कियानी साहब की एक्सटेंशन हुई थी वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाएगी? नहीं, वो फिर एक डिफेक्टो डॉक्ट्रिन है जिसके तहत उसे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। जैसे आपको केस याद है सिंध हाई कोर्ट बार का, कि जिसमें जस्टिस डोगर साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था, लेकिन उनके फैसले, उनके अमल, उनके सारे ऑर्डर्स प्रोटेक्ट हुए थे डिफेक्टो डॉक्ट्रिन के तहत। सज्जाद अली शाह चीफ जस्टिस थे, उनका केस तो वो एक लीगल है, वो तो प्रोटेक्टेड हो जाएंगे पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन के तहत, लेकिन आने वाले या मौजूदा को मुश्किल होगी एक्सटेंशन। इससे पहले मैं फारूक साहब के पास जाऊं, मैं कामरान साहब आपकी राय इसके ऊपर चाहूंगी, क्योंकि जो भी फैसला आता है विल इट बाइंड ऑन द प्रीवियस जो जितनी भी एक्सटेंशंस हुई हैं, या कि जिस तरह के रिजवी साहब कह रहे हैं नहीं जो आगे आने वाली हैं उसके ऊपर बाइंड होगा? इस पे थोड़ा सा एक जुमा फिर उसके बाद भी इजाफा करूंगा। वो डिफेक्टो डॉक्ट्राइन तो ठीक है, मगर जो उन्होंने अमल किया है उस पे अगर कभी ट्रायल हुआ तो उस ट्रायल की वजह से उनको सजा हो सकती है, इवन जो वफात पा गए उनको भी हो सकती है। जी, वो तो रहेगी, लेकिन जिन्होंने दस्तूर को तोड़ा था वो तो उनको सजा हो सकती है। जी बिल्कुल, वो बाद और जिन्होंने उनका साथ दिया था जी वो भी। अब फारूक साहब, ये जो मामला है ना ये काफी गंभीर है, ये सिर्फ एक इदारे के ऊपर नहीं है, एक आर्मी चीफ के ऊपर नहीं है, सिर्फ आपकी हुकूमत के ऊपर नहीं, जिस तरह के ये कानूनी माहिर हमें बता रहे हैं ये काफी फैला हुआ मामला है। हाउ फार इज द गवर्नमेंट विलिंग टू गो टू प्रोटेक्ट दिस नोटिफिकेशन? देखें, पहली बात तो मैं जरा थोड़ा जवाब दे दूं सायरा अफजल तारड़ साहिबा का। इन्होंने कहा कि हमने एक्सटेंशन नहीं दी थी, एक्सटेंशन मांगी ही नहीं गई थी और एक्सटेंशन ली नहीं गई थी। ठीक अच्छा, है, नंबर एक। नंबर दो, वरना ये तो मिन्नत समाजत कर रहे थे कि एक्सटेंशन ले लें। नहीं तो अब मांगी दूसरी बात ये है, अभी भी दूसरी तो बात समझ लें, जरा सुन लें, साहब ने तो नहीं मांगे, जरा हौसला रखें। ये मामला है, इसको कानून की नजर से देखना है। कानून अगर खामोश है या उसके अंदर आप कह रहे हैं कि एक राय है, लकूनाज हैं, लेकिन इसके ऊपर फैसला तो अदालत ने करना है ना, अदालत उसे देखेगी। अभी तो कानूनी माहिरीन की एक राय है, उसके ऊपर जो भी अदालत फैसला करेगी उस फैसले का एहतराम आप करेंगे। वो कहते हैं नोटिफिकेशन वापस ले लें, आप ले लेंगे। मुझे आप ये बताएं कि क्या अदालत का फैसला ना मानने की गुंजाइश होती है किसी के पास? नहीं। सुन लें, नहीं है ना, आपका एक अपील का हक होता है ना,
آپ کے پاس ایک اپیل کا حق ہوتا ہے. ادروائز عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونا ہوتا ہے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. ٹھیک ہے, اس پہ تو ایک الگ بات ہے نا, ابھی تو ہم assumptions کی بنیاد پہ ہیں ابھی, لیکن عدالت ابھی اس چیز کو دیکھ رہی ہے, اس کا فیصلہ آنا باقی ہے. کل کیا آرگومنٹس آتے ہیں اس کے اوپر ابھی اگر ہم بات کریں گے تو وہ قبل از وقت بات ہوگی, اور میں اس پہ نہ اس کی کیپیسٹی رکھتا ہوں نہ میری اس طرح کی گہری گریپ ہے. مگر صرف یہ بتائیے, اور بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ ماشاءاللہ آپ کے پاس فاروق نسیم صاحب ہیں, پائے کے وکیل ہیں, پھر اٹارنی جنرل صاحب منصور صاحب, کیا آپ لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ کیا پروسیجر ہے؟ ایک آپ کا جو آیا نوٹیفیکیشن اس کے اندر اپوائنٹمنٹ تھی, دوسرا نوٹیفیکیشن آیا صدر کی طرف سے اس کے اندر ایکسٹینشن تھی, تو کوئی کنسسٹنسی, کوئی کنٹینیوٹی, کوئی لیگل ٹیم کو اس کو دیکھنا تو چاہیے تھا. یہ بات تو آج کورٹ کے اندر بھی کہی گئی. دیکھیں ظاہری بات ہے, جب کوئی معاملہ سامنے ٹیک اپ ہوتا ہے جی تو اس کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آتی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹیک اپ نہیں ہوتی, نظر کے سامنے نہیں آتی, ان کے اوپر روٹین کے اندر معاملات چلتے رہے. جس طرح اگر اب اس پہ یہ آرگومنٹ دیا جائے گا کہ یہ آرمی چیف کا نوٹیفیکیشن تھا, میں نے اس سے پہلے کہہ چکا ہوں, اس سے پہلے بھی نوٹیفیکیشنز ہوتے رہے ہیں, تو معاملہ یہ ہے کہ اگر تو اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ میڈیا پہ نہیں کر سکتے, معاملات جو ہے وہ سب جڈس ہیں, وہ چیزیں جو ہیں وہ مجھے اختیار نہیں دیتی. آپ نے بڑی دلچسپ بات کی, آپ نے کہا کہ روٹین کی طرح ہو رہی تھی, مگر یہ ظاہر ہے آرمی چیف کا نوٹیفیکیشن تھا, اور کیسے یہ معاملہ ایسے چلا گیا, اور پھر باقی جو حکومت ہے وہ کس طریقے سے چلائی جا رہی ہے, اس کے اوپر بھی لوگ سوال کر رہے ہیں. وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سائرہ صاحبہ, فاروق صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے آپ لوگوں کو جب راحیل شریف صاحب کی ایکسٹینشن کی بات ہوئی تھی تو نہ انہوں نے مانگی تھی اور نہ ہی آپ نے دی تھی, تو آپ اس طرح کیوں اپنی کریڈٹ پہ کیوں لے رہے ہیں کہ جی ہم نے نہیں دی تھی؟ جب مانگی ہی نہیں گئی تو آپ دینے کا کیا جواز ہی نہیں اٹھتا؟ اگر راحیل شریف نے نہیں مانگی تھی تو کیا جنرل باجوہ صاحب نے مانگی تھی؟ یہ تو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو خود دے رہے ہیں, حکومت دے رہی ہے, اور یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مانگی تھی, کس نے نہیں مانگی تھی, وزیر اعظم کا فیصلہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے. ٹھیک جی, بہرحال جی ابھی بس آج کا دن نا, آج پی ٹی آئی والوں کو نہ چھیڑیں, آج کی رات ان پہ بہت بھاری ہے, سو اس لیے ان کی حالت پہ تھوڑا سا ہم سب کو مل کے رحم کرنا چاہیے. ٹھیک, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو بات بار بار کرتے ہیں نا, جی مجھے یہ لگتا ہے کہ بات جو غلط بات تھی, دیکھیں جو فیصلوں کی بات تھی, فیصلوں میں کمنٹس کی بات تھی, جب کوئی چیز صحیح ہے تو کہیں گے صحیح ہے. کہا جاتا ہے کہ باقی ساؤتھ ایشیا میں یہ اٹس ایلین ٹو ملٹری لاز, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, چونکہ آپ رہ چکے ہیں, آپ ایک رائے رکھتے ہیں, تجزیہ کار ہیں آپ, کہ کیا اس ماحول کے اندر جس طرح کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ماحول بن گیا ہے جہاں پہ ایکسٹینشن ضروری ہو گئی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس ماحول کے اندر ایکسٹینشن ضروری ہے آرمی چیف صاحب کی؟ نہیں, اس چیز پہ بحث نہیں ہونی چاہیے کہ کون سی چیز ہے جو ضروری ہو گئی ہے اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز ہے جو ڈسکور ہوئی ہے, یہ غلطی ہم ماضی میں کرتے رہے, مختلف حکومتیں کرتی رہیں اور لگاتار ہوتی رہی. اب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ چونکہ ماضی میں غلطی ہوئی اب بھی غلطی کرو اور ایسے ہی آگے چلتے جاؤ. اس کی درستگی ضروری ہے اور قانون آئین کے مطابق یہ درستگی ہونی چاہیے, یہ حکومت کا فرض بنتا ہے. عدالت بھی جو ہے اس میں انوالوڈ ہے, تو قانون اور آئین کے مطابق جو بھی درستگی چاہیے تاکہ ہمارا آئندہ آنے والا جو وقت ہے ہم ایک درست طریقے سے اس کو لے کر آگے چل سکیں. تو اتنی بڑی جو بلنڈر ہوئی ہے یہ پروسیجرل بھی ہے, اور آرمی ایکٹ کے اندر جو چیز لکھی ہوئی ہے اس میں درستگی کی ضرورت ہے کہ آئندہ اگر ہمیں ایسا کرنا چاہیے پہلے تو اس کا فیصلہ ہو عدالت کی طرف سے, وہ فیصلہ سب کے اوپر لاگو ہوگا اور اس فیصلے پر عمل بھی ہونا چاہیے, اور اس کے مطابق جو آج درستگی کی ضرورت ہے وہ ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں. بہت بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب, بڑی کلیئر ان کی تھنکنگ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پروسیجرل لکونہ جو ہوا ہے اس کے پر درستگی ہونی چاہیے. کیا یہ قانونی بحث کورٹ کے اندر ہوگی کہ وہ انوائرمنٹ پیدا ہوا ہے, سیکیورٹی انوائرمنٹ, جس کے تحت یہ جو مدت ملازمت میں توسیع ہوئی ہے وہ ضروری ہو گئی؟ دیکھیں کورٹ اس میں جانا نہیں چاہتی ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا بیک گراؤنڈ ہے کیا نہیں ہے, وہ پیورلی اس کو کنفائن کرنا چاہتی ہے کانسٹیٹیوشنل اور لیگل بیسس پہ. اور یہ ضروری بھی ہے کہ ہم لاسٹ 72 ایئر سے بغیر پڑھے لکھے آنکھ پہ پٹی باندھے کام کر رہے ہیں. اب ایک چیز سامنے آئی ہے
چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے نوٹ کیا ہے، اس پر ایک اگر اچھا ڈیسیشن آ جاتا ہے اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی اپنا انپٹ دیتی ہے اور سپریم کورٹ کے ججز بھی اپنا دیتے ہیں، تو آئندہ کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ یہ غلطیاں نہ ہوں. مگر اٹارنی جنرل صاحب نے آج یہ کہا کہ کوئی بھی جو جنرل ہے اس کا جو ٹینیور ہے اس کے بارے میں کہیں بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی بات نہیں کی گئی، اور کوئی بھی جنرل ریٹائر نہیں ہوتا، جس کے اوپر خود عدالت چونک گئی اور انہوں نے کہا کہ کیا مطلب ہے اگر کوئی ریٹائر نہیں ہوتا تو 10 سال، یہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ 10 سال جو ریٹائر ہو چکا ہے آپ پھر سے اس کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا سکتے ہیں. تو انہوں نے آگے سے کہا آئینی طور پہ تو یہ ہے ہم بنا سکتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ کی کیا قانونی رائے ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اٹارنی جنرل صاحب نے اور بھی ایشو پہ کنونشن کی بات کی ہے. وہ جو کہہ رہے تھے ایکسٹینشن پر، آپ کو یاد ہے کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ دیٹ از پارٹ آف کنونشن اور کنونشن از پارٹ آف کانسٹیٹیوشن. تو میں سمجھتا ہوں کنونشن اگر اسٹرانگر کنونشن ہے وہ ہے سپر اینویشن کی ایج جنرل کی، کہ ابھی 500 سے زیادہ جنرل ریٹائر ہوئے ہیں 60 ایئرس کی ایج پہ. تو that convention is more powerful, more established than the convention of extension. All right. فاروق صاحب اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ زیادہ پاورفل ہے وہ کنونشن کے سارے جتنے بھی جنرل ریٹائر ہوئے ہیں وہ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو گئے ہیں، وہ زیادہ ایک پاورفل کنونشن ہے؟ چونکہ کنونشنز کے اندر بھی وہ ہوتا ہے کہ کون سی زیادہ طاقتور ہے، بجائے اس کے تھے جس کا اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کنونشن ہے کہ ایکسٹینشن ملتی ہے. دیکھیں، ایک تو کیونکہ معاملہ ایکسٹینشن کا دیکھا جا رہا ہے تو لہٰذا اس حوالے سے جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. اب یہ عدالت کے اوپر ہے کہ وہ کس کنونشن کو جو ہے وہ ریلیونٹ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، اس کے اوپر ہم تو اپنی رائے دے سکتے ہیں. مگر جس طرح کہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ کوئی بھی جنرل ایکچولی ریٹائر نہیں ہوتا اور 10 سال بعد بھی آپ چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ کر سکتے، اس پہ واقعی میں سبھی چونک گئے. دیکھیں یہ تو انہوں نے بات کی ہوگی، اب اس کے اوپر وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کی ہے تو کس انداز میں بات کی ہے. مجھے تو جو بات سمجھ آئی تھی، جو میں نے میڈیا سے فالو کیا، کہ ایکچولی میں نہیں تھا کورٹ کے اندر، وہاں پر یہ تھی کہ جب تک کمانڈ ہینڈ اوور نہ ہو اس وقت تک جو ہے وہ بندہ آفیسر ہی رہتا ہے، آفیسر ہی رہتا ہے. وہ اس اینگل میں انہوں نے میرے خیال میں بات کی تھی، انہوں نے ضرور کہا، انہوں نے یہ بات کہی تھی. مگر جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے نا، اب whether you like it or not، یہ اب پولیٹیسائز تو ہو گیا ہے اور کنٹروورشل بھی ہو گیا ہے. پہلے نہیں تھا، اب ہو گیا ہے آفٹر دس کیس. تو اس سچویشن کے اندر آپ کے اور اتنے مسائل ہیں، اکانومی کا مسئلہ ہے اور بڑی چیزیں، آپ دعوت دیں گے اس قسم کی ایک اور جسے کہتے ہیں نا پنڈوراز باکس کھولنے کی؟ دیکھیں، نہ تو میٹر پولیٹیسائز ہے، نہ ہی میٹر کا کوئی اور کنٹروورشل تو ہو گیا نا سر. دیکھیں کنٹروورشل تو ہوا، یہ تو مانے. دیکھیں کنٹروورشل کا آپ یہ لفظ استعمال کر سکتی ہیں، لیکن میں کنٹروورشل کا ورڈ نہیں استعمال کروں گا. دیکھیں، میں تو بات کرتا ہوں آئین کی. 243 ہے، 255 ہے، اب اس کی انٹرپریٹیشن ہونا شروع ہوئی ہے، اس کی لیمٹس کو دیکھا جا رہا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کے میرٹ ڈی میرٹس تمام چیزیں سامنے رکھے گی عدالت. میں نے پھر آپ کو کہا اس چیز کا تو فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے. لیکن اس کو نہ تو یہ پولیٹیکل ریلیٹڈ میٹر ہے، ٹھیک ہے، یہ پولیٹیکل میٹر نہیں ہے، یہ آئینی معاملہ ہے. ایک آئینی ادارے کی سربراہ کی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کا یا ان کی ایکسٹینشن کا میٹر ہے، اس کے اوپر جو ہے اس کو کوئی پولیٹیسائز نہیں کر سکتا. اب کسی کی اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کو یا کسی خاص سیگمنٹ کی پسند نہ پسند ہو تو اس کو تو جو ہے وہ قانون سے ہٹ کے تو نہیں دیکھا جا سکتا. نہیں، مگر اس کے اندر ایک چھوٹا سا وقفہ ہم شامل کریں گے، پھر کامران صاحب سے پوچھیں گے. اس لیے چونکہ سیاسی جماعتیں جو ہیں زیادہ تر انہوں نے ایکسٹینشن کے اوپر زیادہ بیانات نہیں دیے ہیں، اور جس طریقے سے سپریم کورٹ نے اس معاملے کو اٹھایا اس سے پہلے یہ معاملہ کم از کم میڈیا کے اندر یا پولیٹیکل ڈسکورس کے اندر نہیں آیا. اب کیا ہوگا، کیا آئے گا، اس کا کیا فال آؤٹ ہوگا، اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کامران مرتضیٰ صاحب، ہم نے دیکھا کہ یہ جو بات ہوئی ہے ایکسٹینشن کے حوالے سے، نوٹیفیکیشن کے حوالے سے، یہ سپریم کورٹ کی جانب سے ہوئی، مگر سیاستدان آپ کی بھی پارٹی JUIFA انہوں نے زیادہ ایکسٹینشن کی بات نہیں کی. کئی دفعہ کرتے تھے پھر خاموش ہو جاتے تھے. تو اس کا پولیٹیکل فال آؤٹ کیا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب سیاسی جماعتیں بھی یہ کہیں گی کہ اب یہ معاملہ متنازع ہو گیا، اب میرا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ نوٹیفیکیشن واپس لیں، جس طرح کہ رشید رضوی نے بڑی کلیئرلی یہ کہہ دیا؟ اس سے پہلے دو چھوٹی سی باتیں.
ایکسٹینشن کا جو لفظ ہے, یہ جو کانسیپٹ ہے, نہ دستور میں ہے, نہ آرمی ایکٹ میں ہے, اور نہ ریگولیشن میں تھا. یہ ایک جو انسرشن انہوں نے کل جو ایک اٹیمپٹ کیا اور جا کے مس فٹ ہوئی ہے. پھر اس کے ساتھ ایک اور جو بات لنک ہے کہ حالات وجہ اس سے ایکسٹینشن کی, خدا نخواستہ پھر کہتا ہوں خدا نخواستہ اگر 3 سال کے بعد جو ہے حالات اس سے بھی خراب ہوئے پھر ایکسٹینشن دیں گے. اور باقی سیاسی جو ہمارے دوست ہیں, یہ بات تو ہے پاکستان میں خدا نہ خواستہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں, ہم نے تو ماضی میں بڑے برے حالات دیکھے ہیں اور اس کے اندر ایکسٹینشنز نہیں ہیں. اس بات جس طرح کہ وہ کہہ رہے ہیں خدا نہ خواستہ اگر اور خراب ہو جائیں تو پھر ایکسٹینشن دیں گے, پھر ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن ہوگی. دیکھیں یہ تو پھر سوالات پہ سوالات ہیں اور ازمپشنز بھی ہیں. تو ازمپشنز کے اوپر تو جو ہے وہ فیصلے نہیں ہوتے. آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ آج کیا معاملہ ہے, آپ تو اپنے اس معاملے کو سامنے رکھیں گے اور یقیناً جو ہے وہ ادارہ بھی ہے, انسٹیٹیوشن بھی ہے, معاملات تو پھر مگر ہم پھر یہ امیجن کر رہے ہیں کہ ان کے علاوہ اور کوئی بھی آفیسر اس قابل ہی نہیں کہ وہ چلا سکتا ہے معاملات کو. اس کو تھوڑا اسپیسیفائی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں اس کو تھوڑا اسپیسیفائی کر لیتے ہیں. دیکھیں صرف یہ معاملہ صرف بیٹل فیلڈ کا نہیں ہے. دیکھیں سمجھ لیں ذرا, اسٹریٹجی کا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, کنٹینیوٹی آف آپ کی پالیسیز ہیں, کنٹینیوٹی آف لنکس ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. دیکھیں نا, گیلانی صاحب گئے حکومت چلی, اس طرح تو ہوا نواز شریف صاحب گئے حکومت چلی. کسی کی اگر وفات ہو گئی پھر کیا کریں گے؟ نہیں, دیکھیں یہ پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں, دیکھیں آج ہم بیٹھ کے بہت سارے آج ہم بیٹھ کے بہت سارے سوالات اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں جو ڈیتھ کا معاملہ ہے وہ تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے, وہ تو ہمارے ہاتھ میں معاملات نہیں ہیں. آپ اس حکومت کی انکمپیٹنسی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ملک کے جو ادارہ جو کہ جس کی ہر جگہ رسپیکٹ ہے اور جس پہ کبھی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی, ان کی نااہلی اور کم عقلی کی وجہ سے اس پہ بھی اتنے سوالیہ نشان اٹھ گئے کہ ابھی جو بات ہوئی تھی, کس نے موقع دیا کہ اس چیز کو ڈسکس کرے پوری دنیا اور انڈیا. دیکھیں قانون ایک چیز کی گنجائش ہے یا نہیں ہے, وہ ہوتی نا. ایک بات کا تو میں کریڈٹ ان کو دیتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی نااہلی کے بعد ان کو نااہلی لفظ بہت پسند آ گیا ہے, ریپیٹڈلی استعمال کرتے ہیں. یہ تو ایک اور بات ہوگی. رشید رضوی صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. سائرہ صاحبہ میں آپ کی جانب پھر سے آؤں گی. جی ضرور. یاد ہوگا کہ ٹی ٹائم سے پہلے اٹھنے سے پہلے ایک آبزرویشن آئی تھی بینچ سے کہ اگر ملک کی حالات ایسے ہیں اور اس میں چیف صاحب کا ایکسٹینشن ضروری ہے, ان کی خدمات ہے, تو یہ تو ایک انسٹیٹیوشن ہے, تو پھر سارے جرنلوں کو ایکسٹینشن دیا جائے. اور باقی دیکھیں نا, ایک چیف تو نہیں لڑتا نا جنگ میں, وہ تو سارے ہر فرنٹ پہ ہر جنرل, کمانڈر, کرنل, پھر آپ ایک لائن سے سبوں کو ایکسٹینشن دے دیں. دیکھیں قانونی نقطہ تو انہوں نے اٹھا لیا نا. دیکھیں یہ قانونی معاملہ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن سیاسی مسئلہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ قیادت کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کمانڈر ان چیف کی بات ہو رہی ہے, لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے. ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیں کہ لیڈ انہوں نے کرنا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو فوج, ہمارا ایک ادارہ ہے, بڑا ریسپیکٹڈ ادارہ ہے, اس کے تمام آفیسرز کی کیپیسٹی ہے, ایک سسٹم سے اوپر آتے ہیں, لیکن یہ معاملہ کوئی بیٹل فیلڈ کا معاملہ نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ آج جو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بڑا ہمارا ریسپیکٹڈ ادارہ ہے اور اس کو اس طرح ڈسکس ہو رہا ہے, سائرہ افضل طاہرہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ریسپیکٹڈ ادارے کی ایک اپائنٹمنٹ کے حوالے سے قانونی معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, قانونی معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے. یہاں پر خدا نہ خواستہ کوئی ڈاؤن لیک نہیں ہوئی, یہاں پر تو اپنی ہی آرمی کو جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ دنیا کے سامنے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پھر بھی چیف آف آرمی اسٹاف ہے, ہی از ہولڈنگ دی رینز, ٹھیک ہے نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو پھر اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو اور بڑے معاملات کے اندر جو ہے ان کو پتا ہے, جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ طالبان کے حوالے سے جو تبادلہ ہو رہا ہے یا جو بات چیت ہے اس کے اندر بھی چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, پھر جو باہر کے سفیر آتے ہیں وہ ان کو ملتے ہیں, ان کو بعد میں ملتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ان کا جو اپائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن تھا اس وقت یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ اس کے بعد 3 سال کے بعد کیا ہونا ہے, اور اس لیے جو نا وہ ایکسٹینشن پھر غیر محدود مدت کے لیے کر دیتے جب ان اس رینج کو پکڑے رہنے کی ضرورت نہ ہوتی.
تو پھر اس وقت کہتے ہیں کہ جی آپ گھر جائیے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے, دیکھیے یہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بیٹے ہیں جو فوج میں ہیں, یہ جو اس کو رنگ دیتے ہیں اپنی غلطی کو یہ رنگ دیتے ہیں, ان کی غلطی نہیں, ان کو ہم اس طرح سے ملائن نہیں کر رہے, ہمارے بھائی ہیں, بچے ہیں ہمارے, مگر اصول کی بات, دستور کی بات وہ ہمارے لیے سب سے محترم ہے. اس ملک کے اندر اگر ملک کو چلانا ہے تو وہ دستور کے مطابق چلنا ہے, اس کے بعد اس کے سبارڈینیٹ لاز ہیں. اس میں یہ بات کہیں پہ نہیں لکھی ہوئی ہے, جب نہیں لکھی ہوئی ہے تو پھر نہیں ہونی چاہیے. انسان کی اس طرح سے تو جج صاحب کہیں, کوئی بھی جج صاحب کہیں کہ جی 65 کے بعد, تو وہ ایک جج صاحب تھے وہ ریٹائر ہو گئے, وہ کہتے تھے میرے جان دے بعد کی ہوئے کرے گا, یہ ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے, میرے جان دے بعد کی ہوئے گا, ٹھیک ہے. تو ان کے جانے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا, ملک ویسے ہی چل رہا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, ملک بھی سلامت, اللہ کا شکر ہے, انشاءاللہ سلامت رہے گا. یہ ہمارا ملک ہے, آپ کا ملک ہے, ہم سب کا ملک. اچھا سائرہ صاحبہ, آپ بتائیں کہ یہ معاملہ آپ کی نظر میں متنازع ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے, اور اس کے نتیجے کے اندر آپ کی سیاسی پارٹی کیا مطالبہ کرے گی؟ ابھی تک خاموش ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ چونکہ یہ معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے, اور میں یہ میری ذاتی رائے ہے, اس کو میری پارٹی کا موقف نہ سمجھا جائے کہ جس طرح سے چیزیں باہر آ رہی ہیں. اب دوبارہ میں وہی لفظ استعمال کروں گی تو ان کو لگے گا حکومت کی انکمپیٹنسی, اور جس طرح اس کو انہوں نے متنازع بنا دیا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ ونس فار آل یہ چیز ڈیسائیڈ ہونی چاہیے. انہوں نے تو ایک بل اسمبلی میں یہ بھی کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی بھی عمر 68 ایئرز کر دیں. سو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ذہن میں کیا ہے موجودہ حکومت کے, کہ کیا ان کو یہ نہیں لگتا کہ آگے کوئی کسی بھی ادارے میں کوئی بہتر آدمی آ سکتا ہے. پوری دنیا میں جو ہے وہ ینگ لوگ اور وہ ان کو انکریج کیا جاتا ہے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس چیز کو ہر دونوں کو, حکومت کو بھی اور اداروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس چیز کو ہم جتنا زیادہ ڈیبیٹ کریں گے اتنا زیادہ جو ہے نا وہ چیزیں کھلیں گی. سو کوئی بھی اس کا ایسا حل نکالیں کہ جس میں پاکستان کی عزت رہے. بس بہت بہت شکریہ سائرہ صاحبہ, بہت بہت شکریہ کامران صاحب, فاروق حبیب صاحب, رشید رضوی صاحب, ہمیں ایئر مارشل صاحب نے بھی جوائن کیا تھا. تو ناظرین کل بڑا اہم دن ہے, سپریم کورٹ کے اندر ایک اہم فیصلہ آنے والا ہے. چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے حکومت جو ہے ایک مشکل مرحلے میں گھس چکی ہے. اپوزیشن جو ہے ہم نے دیکھا ہے اتنی زیادہ انہوں نے سیاست نہیں کی, مگر میں ایک بات ضرور کہوں گی, معاملہ سب جوڈس ہے, مگر میڈیا کا بھی حق ہے کہ وہ بات کرے اور کھل کے بات کرے جو ملک کے پیچیدہ معاملات ہیں, تاکہ ہمارے لوگوں کو بھی آگاہی ہو کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.